हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप उठेगी। आज की स्टोरी एक मुझे मेरे फ्रेंड ने सेंड की है, तो आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। सुन के आपने मुझे लास्ट में आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी है। चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। ये कहानी 1999 से शुरू होती है। उस वक्त तारिक के वालिद पंजाब के शहर फैसलाबाद में कपड़े की एक बड़ी फैक्ट्री में काम करते थे। वो वहाँ मुलाजिम थे। उन्होंने फैसलाबाद के इलाके पंप रोड पर एक मकान किराए पर ले रखा था, जहाँ इनका पूरा ख़ानदान रहता था। तारिक के घर में कुल 6 लोग थे। ख़ुद तारिक, इसके वालिदैन, 2 बहनें और इनकी एक चाची सहर। तारिक के चाचा दुबई में काम करते थे, तो चाची सहर इनके साथ ही रहती थी। तारिक उस वक्त सिर्फ 4 वर्ष का था और चाची सहर 24 वर्ष की। ये सारी कहानी चाची सहर के गिर्द घूमती है। जिंदगी बिल्कुल आम से चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर एक रात चाची सोई और अगले दिन सुबह जब उठी तो इन्हें शदीद बुखार था। घर वालों ने सोचा शायद मामूली बुखार है। पास के किसी डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ ली। 2 दिन तक दवाई खाई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा बुखार बढ़ता गया। फिर उन्होंने चाची को शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। 7 दिन वहाँ रही, लेकिन हालत में कोई बेहतरी नहीं आई। घर वालों ने सोचा कि हॉस्पिटल में पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो चाची को रुखसत करवा कर घर ले आए। अब यहाँ से असल मुसीबत शुरू होती है। तारिक की अम्मी बहुत फिक्रमंद होगी। इन्होंने मोहल्ले की कुछ ख़वातीन से मशवरा तो लिया। उन्होंने कहा, लगता है लड़की को नज़र लगी है, किसी आमिल से रब्ता करो। एक रिश्तेदार के ज़रिए तारिक की अम्मी को एक आमिला खातून का पता चला। उसे घर बुलाया। जब वो आई तो चाची को सामने बिठाया और कुछ खास अमल किया। फिर पूरे घर में घूमी, वापस आई और बोली, मैंने यहाँ सब कुछ ठीक कर दिया है, अब इस लड़की को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जाने से पहले उसने एक और बात कही, सुनो, मैं सब ठीक तो कर दिया, मगर अगले हफ्ते इस लड़की को 3 रूहानी हस्तियां नजर आएंगी। तारिक की अम्मी ने हैरानी से पूछा, कौन सी हस्तियां? आमिना ने जवाब दिया, मेरी मददगार रूहानी ताकतें हैं जो मेरा साथ देती हैं। ये तीनों अगले हफ्ते तुम्हारे घर में रहेंगी। ये लड़की को कभी कभार नज़र आएंगी, परेशान मत होना। ये सिर्फ इसे बरकत देने आएंगी। हो सकता है कभी ये डरावनी शक्ल में आए, लेकिन घबराना नहीं। 1 हफ्ते बाद सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। खानदान वालों ने कहा, ठीक है, अगर ये हमारी भलाई के लिए है तो कोई मसला नहीं। आमिला चली गई और यहाँ से असल ड्रामा शुरू हुआ। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। चाची की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन दोपहर के तकरीबन 2:30 बजे चाची अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते इन्हें प्यास महसूस हुई। बिस्तर के बाईं तरफ मेज़ पर पानी की बोतल रखी थी। इन्होंने किताब बंद की और पानी उठाने के लिए सर उठाया और इनकी नज़र कमरे के बाएं कोने पर जा पड़ी।
کچھ لمحوں کے لیے چاچی بالکل خاموش ہو گئی، پھر اچانک وہ زور سے چیخی اور کمرے سے باہر بھاگی۔ طارق کی امی صحن میں بیٹھی تھے۔ چاچی سیدھی ان کے پاس بھاگی۔ امی نے فوراً پوچھا، کیا ہوا سحر؟ اتنی گھبرائی کیوں ہو؟ چاچی سانس پھولتے ہوئے بولی، بھابھی میں نے کمرے کے کونے میں کسی کو دیکھا۔ اچھا کیا دیکھا؟ ایک بہت لمبا آدمی تھا، 6 فٹ سے زیادہ۔ اس کا رنگ لال تھا اور وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور وہ مجھے گھورے جا رہا تھا۔ چاچی کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ رہی تھی۔ طارق کی امی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور اتنا نہ گھبراؤ، عاملہ نے کہا تھا کہ تمہیں کبھی کبھار 3 روحانی ہستیاں نظر آئیں گی۔ چاچی نے پریشانی سے کہا، بھابھی عاملہ کو آئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب کیوں نظر آ رہی ہیں؟ میں بہت ڈر رہی ہوں، اکیلی کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ امی نے سادگی سے کہا، فکر مت کرو، شاید برکت دینے آئی ہوں۔ طارق کی امی نے اس واقعے کو بہت معمولی سمجھا، لیکن چاچی کی طبیعت جو کچھ بہتر ہو رہی تھی، اس دن کے بعد سے بالکل الٹا ہو رہا تھا۔ ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس واقعے کے 3 دن بعد طارق کی والد چھٹی پر تھے۔ سارا خاندان ایک ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک چاچی نے اپنا گلا پکڑ لیا۔ انہوں نے گھبراہٹ میں کہا، بھابھی مجھے سانس نہیں آ رہا، اور یہ کہتے ہی وہ زمین پر گر پڑی۔ میری چاچی ایسے رد عمل دے رہی تھی جیسے کوئی ان کا گلا دبا رہا ہو۔ وہ اپنا گلا زور سے پکڑے ہوئے تھی اور بار بار اپنا سینہ اوپر اٹھا رہی تھی، بالکل ایسے جیسے انہیں سانس لینا مشکل ہو رہا ہو اور کسی نے ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ امی نے چیخ ماری۔ ان کی آواز سن کر آس پاس کے سب لوگ دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آ گئے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاچی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کسی نے ان کے ہاتھ باندھ دیے ہوں اور وہ پوری طاقت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن کامیاب نہیں ہو رہی۔ انہیں سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ ہر سانس لینے کے لیے وہ جدوجہد کر رہی تھی۔ جہاں طارق رہتے تھے وہاں سے کچھ دور چاچی کا میکہ تھا۔ پڑوسیوں نے طارق کے والد سے کہا، فوری طور پر چاچی کو وہاں لے چلو۔ وہاں قریب میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے مولوی صاحب دم درود کرتے ہیں، لگتا ہے کسی باہری طاقت نے ان پر قابو پا لیا ہے، فوراً لے جاؤ۔ سب نے جلدی میں چاچی کو اٹھایا اور ماموں کے گھر کی طرف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر چاچی سحر کو ایک چارپائی پر لٹایا اور ماموں نے فوری طور پر مولوی صاحب کو بلوایا۔ جیسے ہی مولوی صاحب اندر آئے، چاچی نے اپنی گردن گھمائی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم اسے بچاؤ گے؟ تمہیں اتنی طاقت آ گئی ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے ہم کتنے ہیں؟ مولوی صاحب نے چاچی کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی طرف جانے کی کوشش کی۔ جیسی وہ قریب پہنچی، چاچی نے 70 کلو وزنی مولوی صاحب کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ پڑوس کے سارے لوگ مل کر چاچی کو مولوی صاحب سے دور کھینچا۔ اپنی بھابھی کی یہ حالت دیکھ کر طارق کے والد رو پڑے۔ میں کیسا بیکار دیور ہوں، اپنی بھابھی کو اس مصیبت سے نکال نہیں پا رہا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈالنا شروع کر دیا اور بولے، میں خود کو آگ لگا دوں گا، میں اپنی بھابھی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ باقی لوگوں نے فوری طور پر طارق کے والد کو پکڑ لیا۔ انہوں نے سمجھایا، اس طرح ہمت ہار جانے سے کچھ حل نہیں ہوگا،
ہمارے شہر میں کوئی ایسا عامل یا مولوی نہیں جو اس شہر کو ٹھیک کر سکے۔ یہاں کے سب سے بڑے مولوی صاحب کی یہ حالت ہوگی۔ ایک کام کرو، اپنے خاندان کو کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں بڑے پیمانے پر روحانی علاج ہوتا ہو۔ صرف کوئی بہت طاقتور عامل یا مولوی اس شہر کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ لوگوں کی بات سن کر طارق کے والد کچھ سنبھل لے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے خاندان کو کسی اور جگہ لے جانا ہوگا۔ طارق کے والد نے اپنے پورے خاندان کو فیصل آباد سے ایک اور گاؤں کی طرف لے گئے۔ وہاں طارق کی نانی کا گھر تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب وہیں رہیں گے۔ اب طارق کے والد اپنے کوارٹر میں فیصل آباد میں رہتے اور فیکٹری میں کام کرتے۔ وہ ہر اتوار کو جب چھٹی ہوتی تو وہ اپنے گھر کی طرف اپنے خاندان سے ملنے آتے۔ میری چاچی کی حالت بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہفتے میں 2-3 دن اور ایسے عمل کرتے، انہیں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ چیختی، چلاتی اور کبھی کبھار اپنا سر دیوار سے ٹکراتی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا دبا لیتی، اپنا جسم ہلاتی اور زور زور سے چیخنے لگتی۔ کبھی کبھار ان کی حالت اتنی خراب ہوتی کہ سب پریشان ہو جاتے۔ طارق کے والدین بہت پریشان تھے۔ وہ کسی ایسے مولوی یا عامل کی تلاش میں تھے جو چاچی کو ٹھیک کر دے، اور اس جدوجہد میں 2 سال گزر گئے۔ طارق نے بتایا، 1 سال بعد ہم نے نانی کے گھر کے بالکل ساتھ ہی ایک نیا گھر تعمیر کیا اور میرا پورا خاندان اس نئے گھر میں منتقل ہو گیا۔ جب بھی کسی رشتہ دار یا دوست سے کسی مولوی یا عامل کے بارے میں معلوم ہوتا، وہ فوری طور پر چاچی کو ان کے پاس لے جاتے۔ 3-4 دن صحت ٹھیک رہتی، پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا۔ وہ چیختی، چلاتی، کبھی ہنستی اور کبھی کہتی، تم لوگ مجھے کبھی نہیں نکال سکتے، جو کرنا ہے کر لو۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر آیا سال 2003، جو شروع میں نے بتایا تھا وہ واقعہ اب آتا ہے۔ طارق کی امی باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا یہ چائے کا پیالہ لے جا، اپنی چاچی کو دے آؤ۔ امی نے بتایا، میں نے بتایا کہ طارق کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ خوف کیوں تھا۔ امی کے بار بار کہنے پر طارق نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کا پیالہ لیا اور چاچی کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ چاچی بستر پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ ان کے بال ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ طارق نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، چاچی میں آپ کے لیے چائے لایا ہوں۔ چائے لینے کے بجائے چاچی نے طارق کا ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ سے اپنے بال پیچھے کیے اور بہت عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے طارق کی طرف دیکھا۔ طارق کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے چاچی سحر نے اسے اٹھا کر دیوار سے زور سے ٹکرا دیا۔ طارق کا سر دیوار سے ٹکرایا، وہ چیختا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس کی آواز سن کر طارق کی امی دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ چاچی طارق کو ٹانگ سے پکڑ کر کمرے میں گھسیٹ رہی تھی۔ پھر انہوں نے طارق کو کمرے سے باہر پھینک دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازہ بند کرتے ہی چاچی نے کمرے میں رکھی شیشے کی تمام چیزیں باہر نکال کر توڑنا شروع کر دی، اور پھر طارق کی امی نے ان کی ہنسی کی آواز سنی۔ وہ کمرے میں ناچ رہی تھی اور بہت خوفناک آواز میں ہنسی جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر طارق کی امی زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ ان کی چیخیں سن کر محلے کے سارے لوگ گھر سے آ گئے۔
انہوں نے طارق کو دوسرے کمرے میں لے جا کر پانی پلایا۔ جب طارق ہوش میں آیا تو اس نے سب کو پورا واقعہ بتایا۔ اب سارے پڑوسی چاچی سحر کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ اندر سے لگاتار ان کے ناچنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس وقت ان کے پڑوسیوں میں ایک عدیل نام کا شخص تھا۔ اس نے ایک سریا اٹھایا اور دروازے کے کنارے سے کھسکا دیا۔ سریا موڑ کر کسی طرح دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سب نے دیکھا کہ چاچی ایک کونے میں بے ہوش پڑی ہے، لیکن ابھی تو وہ ناچ رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اچانک کیسے بے ہوش ہوگی؟ جب لوگوں نے سحر کو ہوش میں لانے کی کوشش کی تو دیکھا ان کی ٹانگوں میں شیشے کے ٹکڑے گھسے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ طارق نے بتایا، اگلے 3 ماہ تک ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ چاچی صاحب بالکل معمول کے مطابق رہی۔ اسی دوران میرے والد کا بھی تبادلہ ہو گیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگے۔ پورا خاندان دوبارہ اکٹھا ہو گیا۔ سب کو لگا کہ سحر مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ پہلے جیسے عجیب حرکتیں نہیں کر رہی۔ لیکن تیسرے مہینے کے آخر میں چاچی کی پرانی حرکتیں دوبارہ لوٹ آئی۔ اب پھر سے مولویوں، عاملوں اور پیروں کے چکر شروع ہو گئے۔ میرے والد نے میری چاچی کو 60 سے 70 مولویوں اور عاملوں کو دکھایا، لیکن ہر مرتبہ وہی کہانی دہرائی۔ 4-5 دن ٹھیک رہتی، پھر سب کچھ دوبارہ شروع ہو جاتا۔ ایک دن نانی کے گھر میں ایک گائے تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جہاں چاچی وہاں جا کر اس گائے کو گھورتی رہتی۔ ایک دن جب وہ گائے کو گھورے جا رہی تھی، طارق کی دونوں بہنیں نے سوال کیا، چاچی آپ اس گائے کو اس طرح کیوں گھور رہی ہیں؟ یہ سنتے ہی چاچی زور سے ہنسی اور بولی، میں 3 دن بعد اس گائے کو مار ڈالوں گی۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ اگلے 3 دنوں میں گائے کی صحت تیزی سے بگڑتی چلی گئی اور وہ مر گئی۔ یہ دیکھ کر طارق کے خاندان والے بہت خوفزدہ ہو گئے۔ اسی دوران ان کے پڑوس میں ان کے ماموں رشید رہتے تھے۔ ماموں رشید نے کہا، تم نے اتنے سارے مولویوں عامل دیکھ لیے، لیکن بالکل پاس میں جو رہتا ہے اسے دکھایا ہی نہیں۔ اسے بھی دکھا کر دیکھ لو۔ دراصل بات یہ تھی کہ طارق کے والد اس مولوی کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہ بڑے پیمانے پر دم درود نہیں کرتے تھے۔ طارق کے والد سوچتے تھے، میں نے اتنے بڑے بڑے مولوی دیکھ لیے، اگر ان سے کچھ نہیں ہو سکا تو اس سے کیا ہوگا؟ لیکن ماموں کے بار بار کہنے پر انہوں نے فیصلہ کیا، چلو ٹھیک ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس مولوی کا نام رفیق تھا۔ جب طارق کا خاندان چاچی کو رفیق کے پاس لے گیا، رفیق نے ان کی طرف دیکھا، پھر طارق کی امی کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم میں صبر ہے تو سحر کو میرے پاس چھوڑ دو، 1 سال لگے گا لیکن میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ اگر صبر ہے تو یہی چھوڑ دو، اگر نہیں تو خاموشی سے چلے جاؤ۔ کوئی عامل مولوی سحر کو نہیں بچا سکتا۔ اس پر ایک نہیں، بہت ساری روحوں کا سایہ ہے، اسے نکالنا اتنا آسان نہیں۔ طارق کی امی نے کہا، میں اپنی بھابھی کو آپ کے پاس کیسے چھوڑ دوں؟ کوئی اور طریقہ بتائیں۔ رفیق نے کہا، ٹھیک ہے، اگر چھوڑنا نہیں چاہتی تو ہر روز اسے میرے پاس لے آؤ۔ طارق کی امی نے کہا، ٹھیک ہے، میں ہر روز لاؤں گی، بس آپ اسے ٹھیک کر دیں۔ طارق نے صرف صاف الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے کہا، سنو، یہ جو روح ہے نا، یہ جو بھی سایہ ہے، یہ تمہارے ذہنوں کے ساتھ کھیلے گی۔ یہ تمہیں یقین دلائے گی کہ کوئی دوائی، کوئی عمل سحر پر کام نہیں کر رہا، اسے یہاں لانا فضول ہے، تم صرف اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ یہ تمہارے ذہن سے کھیلے گی
اور تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ سحر کو یہاں لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر سحر میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی تو تمہارا یقین ڈگمگا سکتا ہے اور تم شاید اسے میرے پاس لانا بند کر دو۔ یہ سایہ بہت چلاک اور طاقتور ہے، یہ تمہارے ذہن کو ہلا دے گا، لیکن چاہے کچھ بھی ہو تم کہیں دن تک کوئی نتیجہ نہیں دیکھو گے۔ تمہیں سحر میں کوئی بہتری نظر نہیں آئے گی، لیکن تم اسے میرے پاس لانا بند نہیں کرو گے۔ اب طارق کے خاندان نے کہا ٹھیک ہے، ہم سحر کو آپ کے پاس لانا بند نہیں کریں گے۔ طارق نے کہا یاد رکھو تمہیں 1 سال انتظار کرنا ہوگا۔ ان کے خاندان نے حامی بھر دی اور وہ سحر کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن سے طارق کی امی ہر روز چاچی سحر کو رفیق کے پاس لے جانے لگی۔ رفیق جو بھی عمل کرتا اور 1 مہینہ گزر گیا، پھر وہی ہوا۔ طارق کے خاندان کو سحر میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، یعنی 1% بھی بہتری نہیں آئی۔ آہستہ آہستہ ان کے خاندان کو لگنے لگا کہ شاید یہ رفیق ان کے پیسے لوٹ رہا ہے۔ اس نے پہلے ہی ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ کام نہیں کر رہا، تو ان کے ذہن بدلنے لگے کہ رفیق دھوکہ دے رہا ہے۔ 1 مہینے بعد انہوں نے سحر کو رفیق کے پاس لے جانا بند کر دیا اور وہاں سے حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ پھر سے مختلف مولویوں اور عاملوں کے پاس چکر شروع ہو گئے۔ طارق بتاتا ہے بھائی اس طرح 4 سال گزر گئے۔ میرے والد نے ایسے مولویوں اور عاملوں پر 10 سے 12 لاکھ روپے خرچ کر دیے، لیکن کچھ کام نہیں آیا۔ پھر آیا سال 2006، دسمبر کا مہینہ، سردی تھی، تو طارق اور اس کی دونوں بہنیں چھت پر دھوپ سیکتے بیٹھے۔ والدین نیچے کمرے میں تھے۔ طارق کی ایک بہن کا نام نبیلہ تھا۔ نبیلہ نے چاچی کی طرف دیکھا اور کہا سنیں چاچی، آپ بس یہ سارا ڈرامہ کر رہی ہیں نا؟ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے نا؟ کوئی بھوت، کوئی روح، کچھ نہیں۔ آپ بس امی اور ابو کو تنگ کرنے کے لیے سارا ڈرامہ کرتی ہیں۔ یہ سن کر چاچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبیلہ نے طارق اور چھوٹی بہن کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ چاچی سے کہا آپ بس ڈرامہ کر رہی ہیں نا؟ نبیلہ کا منصوبہ یہ تھا کہ چاچی کو غصہ دلائے اور ان سے سچ گلوا لے، آخر میں کیا دیکھتی ہے، وہ کیوں چیختی ہے۔ تو اس نے چاچی کو اکسانا شروع کر دیا۔ آپ بس ڈرامہ کرتی ہیں، آپ ابو اور امی کو تنگ کرتی ہیں، آپ ان کی حالت نہیں دیکھتی، ہم پچھلے 5-6 سالوں سے کیسے تکلیف میں ہیں۔ یہ سب سن کر چاچی آہستہ آہستہ غصے میں آ گئی۔ انہوں نے نبیلہ کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اب چپ ہو جاؤ، تم سچ جاننا چاہتی ہو؟ سنو میں بتاتی ہوں۔ جب بھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے روح میرے پاس آتی ہے اور میرے سینے پر بیٹھ جاتی ہے اور میرا گلا دبانے لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روح ہے جس کا پورا جسم لال رنگ کا ہے۔ جب وہ سفید کپڑے والی روح میرے سینے میں بیٹھتی ہے تو وہ لال روح میرے ٹانگیں پکڑ لیتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے میرے پاؤں کے تلوے میں سوئی چبو رہی ہو۔ ان دونوں کے علاوہ ایک بہت لمبا کالا سایہ بھی ہے۔ وہ آتا ہے اور میرے سر کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور میرا سر مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ میں جتنی بھی کوشش کروں میرا جسم ہل نہیں سکتا۔ میں جتنا زور سے چیختی ہوں وہ سبز روح اتنی ہی تیزی سے میری ٹانگوں میں سوئی چبوتی ہے۔ میں ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن بے فائدہ ہے۔ یہ تینوں بہت طاقتور اور ہمیشہ میرے ارد گرد رہتے ہیں۔ یہ بات سن کر طارق اور دونوں بہنیں خوف سے کانپنے لگی۔ چاچی نے بہت عجیب انداز میں ہنسی اور کہا میں اکثر اسے اپنے کمرے میں کھڑا دیکھتی ہوں
یا برآمدے میں یا کسی کونے میں جہاں ہم کھانے والے کمرے میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تم لوگوں کو لگتا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی۔ تم لوگ میری صورتحال نہیں سمجھتے۔ وہ مجھے بہت گندی نظروں سے گھور رہا ہے۔ چاچی کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ ان کی حالت دیکھ کر طارق اور دونوں بہنیں نیچے والدین کے پاس بھاگے۔ وہاں انہوں نے اپنے والدین کو سب کچھ بتایا۔ چاچی اوپر ان سے یہ کہہ رہی تھی۔ تب جا کر طارق کی امی کو احساس ہوا کہ رفیق نے جو کہا تھا بہت ساری روحیں ان پر قبضہ کر بیٹھی ہیں، وہ بالکل سچ تھا۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ یہ مولوی میں نے ایک ایسا شخص ڈھونڈ لیا ہے جو بالکل صحیح بتا رہا تھا۔ سحر کو کیا مسئلہ درپیش ہے؟ اگلے ہی دن طارق کی امی سحر کو رفیق کے پاس لے گئی اور سیدھا اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا 3 سال لگے، 5 سال لگے، 10 سال لگے، جتنا بھی وقت لگے، بس اس کو ٹھیک کر دو۔ اب اسے ہم کسی اور کو نہیں دکھائیں گے۔ میں ہر جگہ ناکام ہونے کے بعد آپ کے پاس آئی ہوں۔ رفیق نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بھابھی کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ پھر اس نے کہا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ تمہاری بھابھی کے ساتھ کتنے عرصے سے رہے ہیں۔ یہ سب کیسے شروع ہوا؟ وہ عورت جو تمہارے گھر تمہاری بھابھی کا علاج کرنے آئی تھی، اس نے تمہیں بتایا تھا کہ اس کے 3 شیطان جو ہیں ایک دن تمہاری بھابھی کو نظر آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے ان چیزوں کو قابو میں رکھا ہی نہیں تھا، وہ انہیں اپنے حکم پر چلاتی تھی۔ اس نے انہیں سحر کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ شیطان واپس جانے کو تیار نہیں تھے۔ اسی دن سے یہی روکے ہیں۔ اس دن سے اگلے 1.5 سال تک طارق کی امی ہر روز چاچی کو رفیق کے پاس لے جاتی۔ رفیق چاچی کو اپنے سامنے بٹھاتا اور ان کے جسم پر کچھ خاص عمل کرتا۔ 1.5 سال بعد چاچی سحر مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی۔ رفیق نے ان کے گھر میں تعویذ بند کر دیا اور اعلان کیا کہ اب کوئی روح یا شیطان ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ آخرکار جون 2008 میں جب طارق کی امی نے آخری بار چاچی کو رفیق کے پاس لے گئے تو رفیق نے کہا تمہاری بھابھی مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہے، اب اسے دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں۔ آج ان کی ایک 15 سالہ بیٹی ہے جو دبئی میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ سوئی ہو آج کی جو سٹوری بہت لانگ تھی، بہت ایموشنل بھی تھی، اچھی بھی تھی۔ ہر عمل پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے گھر آتا ہے، ہمارا علاج کرتا ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ جو چیز چھوڑ کے جا رہا ہے وہ واپس اس کے پاس جائے گی بھی کہ نہیں، الٹا وہ ہمارے پہ ہیوی ہو جاتی ہے، وہ اس کے قابو میں بھی نہیں رہتی۔ لہٰذا ہر کسی انسان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ایسی زبردست سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تو اپنی ڈھیر ساری دعا مجھے یاد رکھیے گا، اور ہاں کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی سٹوری کیسی لگی ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔